अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। बहुत टेंस दिन है और दर्जनों खबरें हैं, मगर सबसे बड़ी खबर तो यकीनन बलूचिस्तान की है। मैं टोरंटो में हूँ, ट्रैवलिंग भी कर रहा हूँ, यार दोस्तों से भी मिलना है, बहुत अरसे के बाद आता हूँ, तो बहुत कंफ्यूजन का शिकार हूँ। सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहूँगा कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या गलती करता हूँ। कल माइक कुछ गलत लगा हुआ था कि ऑडियो ख़राब बताई जाती है। मुझे सुनने में तो खैर प्रॉब्लम नहीं हुई। एनीवे, एक तरफ ये कि जी ईरान पे किसी वक्त भी हमला हो सकता है और मिडिल ईस्ट ने अपनी एयर बेस जो स्पेस है वो अमेरिका को देने से इनकार कर दिया। तो सबको पहले से अंदाज़ा था कि जो बहरी जहाज़ गए हैं अमेरिका के बेड़े, वो वहीं से कार्रवाई होगी अगर होगी। मगर मैं अब भी समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कि मेक श्योर तो ये करना होगा ना कि कार्रवाई ऐसी हो कि एक ही हल्ले में सब कुछ हो जाए। अगर स्ट्राइक बैक हुआ तो फिर एक सुपर पावर के लिए बहुत बड़ा इशू होगा। और मुख्तलिफ प्रेडिक्शन है, मैं उस पर बात नहीं कर सकूँगा। मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का और इन मामलों का कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट बात बलूचिस्तान है, केपी के है, सिंध है, पंजाब है, जहाँ सब जगह सूरत हाल बहुत ख़राब है। कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है रोज़ की बेस पे हो रहा है ना, कि जाफर एक्सप्रेस चलती है, बंद हो जाती है, नेट कश्मीर की तरह कई कई रोज़ ऑक्युपाइड इंडियन कश्मीर की तरह बंद रहता है, मीडिया सीज है, और आज इधर छापा मार कार्रवाई, कल उधर लड़कियां भी अगवा हो रही हैं, मिसिंग पर्सन में क्यों ना हो कि आज भी 5 लड़कियां बागियों की तरफ से मारी गई हैं और अरेस्ट भी हुई हैं। तो दोनों तरफ जो जुनून है वो सर चढ़कर बोल रहा है। 10 शहरों में इंक्लूडिंग कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान कोयटा, छावनी के अराउंड में, बल्कि छावनी के कुछ हिस्सों में जिस तरह से मुकाबला हुआ है, फायरिंग हुई है, लोग मरे हैं। ये तो अभी तक 16-18 बताते हैं ना फोर्सेस का नुकसान, वो 45 बता रहे हैं। ये सुबह 8 बता रहे थे, फिर उन्होंने 10 किया, अब 16 किया है, और कुछ देर में एक दो समय बता रहे थे 18 हो गए, और वो 110 है। वो कहते हैं कि 45 की तो बॉडी हमारे पास है, और वो कितने लोगों को उठाकर ले गए हैं, चागी से लेकर 10 बड़े शहर। कुछ लोग कहते हैं कि उनका मुहासरा है, कुछ लोग कहते हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है, कुछ जराए कहते हैं कि सबको मार के भगा दिया है, वो तो आते ही मरने के लिए है। मगर क्या हम इस बात पे यकीन कर लें कि एक बात कहाँ से शुरू हुई थी कि एक थानेदार की मार है, फिर रोज फील्ड मार्शल से लेकर सियासतदानों तक जो स्टूज है वो कहते हैं कि जी तो बहुत थोड़े से लोग हैं, 1500 लोग हैं, 2000 लोग हैं, और इनकी ऐसी तैसी एटमी ताकत से कैसे लड़ेंगे। मगर जो हो रहा है कि पूरी ट्रेन काट डालते हैं, वो कोयटा शहर को सीज कर देते हैं, हर तरफ मुकाबला कर लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात तो हैरान कुन ये है कि वो एक मुनज़्ज़म दुनिया की 5वीं-6वीं बड़ी फौज, जिसके पास मिसाइल्स भी हैं, टैंक भी हैं, दुनिया का जदीद तरीन असला है, जो भारत को शक्ल दे सकती है रियासत, उससे मुकाबला करने वालों के पास वो जदीद तरीन हथियार कहाँ से आ रहे हैं? भारत दे रहा है। आप समझते हैं कि अगर चीन, अमेरिका आपके साथ है तो इसका मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट आपके साथ है और यूरोप आपके साथ है, यही है ना? तो भारत में इतनी जरूरत है कि वो पूरी दुनिया से मुकाबला करेगा, जबकि उसकी अपनी इकॉनमी पर सवालिया निशानात हैं, और यूरोप ने उसे ट्रेड का, अभी फ्री ट्रेड का मुआहिदा भी किया उसके साथ। और ये रोज इल्जाम भी लगाते हैं कि जी खारिज और भारतीय नवाज, वो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मुझे तो वो लफ्ज भी नहीं आते। आपका दिमाग मानता है, मेरा नहीं मानता। ये खेल बहुत बड़ा है। ये जहन में लाएं कि केपी के
مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ میرے علاقے پہ تو طالبان کا قبضہ ہے، پوری حکومت بھتہ دیتی ہے، پوری ریاست ان کے سامنے نگو ہو چکی ہے۔ تو میرے ذہن میں تو یہ سب کچھ آتا ہے کہ برسوں سے ایک نقشہ بٹ رہا ہے جس میں بلوچستان الگ ہو چکا ہے، جس میں کے پی کے شامل نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ابھی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ خان کی حکومت کے پی کے میں ختم ہونے کی دیر ہے، مکمل بلوچستان بنے گا۔ ایک طرف وہ دہشت گرد، انتہا پسند دہشت گرد ہیں، پھر دوسری ملیٹنسی بھی شروع ہوگی جو لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں سب کچھ کنٹرول میں ہے۔ کوئٹہ جیسا شہر اگر سیز ہو جاتا ہے اور دن بھر وہاں لڑائی ہوتی ہے، ہر طرف سے گولی چلتی ہے، ہر بڑے شہر میں گولی چلتی ہے بلوچستان کے، آپ ٹرینیں پھر معطل کر دیتے ہیں، نیٹ پھر بند کر دیتے ہیں، اور جنازوں میں وزیر اعلیٰ سے لے کے سیاستدان تک رونے دھونے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کی حکومتوں کا حصہ ہے، آپ نے جو بنائی ہے، بنوائی ہیں، اور جو آپ کے ٹرولر بھی کہلاتے ہیں، ایجنٹ بھی کہلاتے ہیں، جب اکیلے میں ان سے بات کرو تو وہ بھی آپ کی پالیسیوں پہ تنقید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حل تو نہیں ہے، مگر یہ ریاست سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا غرور، اس کا تکبر، اس کا لالچ کہ ڈیفینس سے لے کر منرلز تک، ڈیفینس سوسائٹی سے منرلز تک اگر آ جائے، جو الزامات ہیں اور جو سچ میں نظر آتے ہیں، جو منظر پہ نظر آتے ہیں، اس کی روشنی میں مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ آخری لوٹ مار کر رہے ہیں۔ این ممکن ہے کہ انہیں بھی اندازہ ہو گیا کہ سب ہاتھ سے جانے والا ہے۔ اس صورتحال میں سمجھنے کی اصل بات تو یہ ہے کہ جو ان کا حصہ ہے، نواز شریف سے اکیلے میں بات کر لیں، یا سرفراز بگٹی سے ہی کر لیں اکیلے میں بات، یا جو ان کا حصہ ہے، اور وہ جو پارلیمنٹ کا حصہ ہے مگر ان کے ساتھ نہیں ہے، اور سول سوسائٹی کا حصہ ہے، اسلام آباد میں رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں، وہ بھی ان سے ایگری نہیں کرتے، نہ کے پی کے میں کرتے ہیں، نہ بلوچستان میں کرتے ہیں۔ مطلب میں نام لینا اگر شروع کروں، ثنا بلوچ سے لے کر درجنوں لوگوں کے نام ذہن میں آ جائیں گے۔ حاصل بلوچ تو چلے گئے، حاصل بدنجو تو چلے گئے، اس طرح کے یحییٰ، ڈاکٹر یحییٰ جو وزیر اعلیٰ بھی رہے نواز شریف کے ساتھ مل کر، یہ سارے قوم پرست ہیں۔ اختر مینگل پارلیمنٹ کا حصہ رہے نا، خود چھوڑ کے گئے، وہ کوئی بھی ان سے ایگری نہیں کرتا۔ یہی عقل کل ہے، اور ہر دور میں انہوں نے یہی کیا، اور یہ کسی کی سننے کو بھی تیار نہیں ہے، ماننے کو تیار بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں شاید یہ ماشاء اللہ لگانا چاہتے ہیں، ایک لمحے کو مان لیں ماشاء اللہ آ گیا تو یہ سب کنٹرول کر لیں گے۔ جو تھوڑے بہت ان سے جڑے ہوئے ہیں لالچ میں، خوف میں، ڈر میں، وہ بھی کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ کب تک؟ کوئی پہلے تو یہ بتائے کہ ان کی سپلائی کیسے پہنچ رہی ہے، آپ کے انٹیلیجنس کہاں ہے، آپ کی جدید ترین فوج کیا کر رہی ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں، مگر آپ تو صرف عمران خان کو مینیج کرنے پہ لگے ہوئے کہ وہ بس مینیج ہو جائے، اس کی ملاقات نہ ہو پائے، وہ عدالت نہ آ پائے، اسے سزا سناتے رہیں، ایمان مداری بولے تو اسے اندر کر دیں، اس کے شوہر کو اندر کر دیں، کوئی بولے نہیں۔ اور جو آپ کر رہے ہیں وہ سب درست ہے، جبکہ تاریخی طور پر آپ خود اپنے پیشروں کو، اپنے جانے والے کو خود گندا کرتے ہیں اور خود بتاتے ہیں کہ وہ خراب تھا۔ آج ہی کوئی کہہ رہا تھا کہ ان کے جانے کی دیر ہے، بلکہ حافظ نعیم کہہ رہے تھے، سوری میں نے خود ویڈیو سنا، کہ ایک چھڑی ہے جو یہ کہتی ہے کہ سارے اختیار اس میں ہے، ساری عقل اس میں ہے، اور جب چلا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں وہ تو جاہل تھا، وہ تو خراب تھا۔ اب چھڑی ان کے ہاتھ میں، آنے والے کا انتظار ہے بس جو نیا آئے گا، اگر آیا، جو حالات میں مجھے اب نہیں لگتا۔ مجھے تو بہت سی باتیں یاد آ رہی ہیں کہ حصے بکھرے ہوں گے اس کے، تو یہ میدان کارزار بنے گا، یہ تو میدان کارزار بن چکا ہے، اور ان کی ساری توجہ عمران خان پر ہے کہ اسے مینیج کر لیں۔ بھئی آپ نے اور کیسے مینیج کرنا ہے؟ امریکہ آپ کے ساتھ ہے، چین آپ کے ساتھ ہے، سعودی عرب آپ کے ساتھ ہے، یورپ آپ کے ساتھ ہے، سب آپ کے ساتھ ہے، تو آپ یہ تو مینیج کر کے دکھا دیں۔ اور آپ دنیا کی جدید فوج بھی ہیں، آپ کا سب سے بڑا دنیا کا نیٹ ورک بھی بتایا جاتا ہے کہ ISI سے بڑی تو کوئی ایجنسی نہیں ہے،
مگر ہر مقام پہ آپ کا فیلئر صاف نظر آ رہا ہے. اگر وہ 1500 ہے، وہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 110 تو آج مارے گئے، اور وہ ہر دوسرے تیسرے دن کل بھی آپ نے 47 مارے تھے کہیں. KPK میں بھی آج بھی حملے ہوئے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے. آپ سرمایہ کاری کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سرمایہ کاری کی جنت ہے، یہاں سب کچھ درست ہے. مطلب امریکہ نے، برطانیہ نے، دوسرے ملکوں نے جو ٹریول ایڈوائزری لگائی ہوئی، سب آپ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. اور تاجر اور کاروباری طبقہ، سرمایہ کار نہیں آ رہے، یہ سب زیادتی ہے. اور آپ کے اپنے ملک کے سرمایہ کار بھاگ کے جا رہے ہیں. 50,000 کمپنیاں لے گئے دبئی میں، جہاں جن کی اکانومی $650 بلین کی ہے، اور آپ کی 357 سے 400 ارب، مطلب بیچ میں ہے کہیں. ان کی آبادی ہے ٹوٹل 11 ملین، جس میں 1.3 ملین ٹوٹل لوکل ہے. مطلب اصل مالک تو وہ ہے نا، باقی تو ورکر ہے. اور آف دا تیل کے بغیر انہوں نے ابو $1 ٹریلین کی اس سال اکانومی تھی ان کی. اور ان کی آبادی کتنی ہے ٹوٹل؟ 11 ملین. اور ان کی اپنی آبادی کتنی ہے؟ 1.3 to 1.2 ملین. اس سے اندازہ لگا لیں، چھوٹا سا کراچی کا چوتھا حصہ ہے وہ. اور آپ سب وہاں رہنا چاہتے ہیں، آپ سارے ایسٹ وہاں بنانا چاہتے ہیں. مطلب بے شرمی کی اس سے بڑی تاریخ رقم نہیں ہو سکتی کوئی، کہ آپ لرن کرنے کے بجائے بھاگ رہے ہیں اور بھگا رہے ہیں لوگوں کو. اسے برین گین کہتے ہیں. آپ کی لالچ نے تماشا بنا دیا ہے. ہر آدمی غیر محفوظ ہے، روٹی کو محتاج ہے، روزگار کو محتاج ہے. اب کراچی کا حل بتایا جا رہا ہے کہ جی محسن نقوی کے حوالے کریں گے، وفاق کی طرف سے وہ چلائیں گے. کون ہے محسن نقوی؟ وہ پہلے زرداری کا فرنٹ مین ہے، آپ کا بعد میں بنا ہے. اگر آپ آرمی چیف نہ بنتے، اگر آپ اس عہدے پہ نہ پہنچتے، آپ کو بچانے میں اس کا ہاتھ ہے، مجھے معلوم ہے، اور آپ کو بھی معلوم ہے، تو آپ کے تو پاس بھی نہیں آنا تھا اس نے. پرویز الہی جب وزیر اعلیٰ بنا تو رات دن وہیں بیٹھے رہتے تھے، اور جس طرح جاتے تھے، اگر میں وہ قصہ بیان کروں تو حیران رہ جائیں گے لوگ. پھر پرویز الہی کو اندر کرنے میں، ان کے گھر میں گھسنے میں، انہیں مارنے میں، اور جو الزامات پرویز الہی لگاتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. وہ کراچی کیا مالک ہوں گے؟ اسلام آباد میں کما رہے ہیں، وہ پروجیکٹ پہ پروجیکٹ لگ رہے ہیں، اب کراچی میں لگیں گے. زرداری ایسے گھوم کے آ کے کان پکڑ لیا کراچی والوں کو انہوں نے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ، زرداری، محسن نقوی سب ایک ہے. اب اس وقت جان نہیں چھوٹے گی آپ کی، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ہی چھوٹنے جا رہا ہے. خوف آ رہا ہے، مجھے شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے کہ میں حیران ہوں کہ ہماری سمجھ میں آتا ہے، جنہیں 90% چیزوں کے بارے میں ہمارا کوئی اتنا شعور تو ہم نہیں کہہ سکتے، دعویٰ کر سکتے، ہم تو دنیا کو دیکھ کے بتا رہے ہیں نا. جو تاریخ بیان کرتی ہے کہ جن ملکوں میں آئین پر عمل نہ ہو، جہاں ادارے آزاد خود مختار نہ ہوں، جہاں پارلیمنٹ آزاد نہ ہو، جہاں عدلیہ آزاد نہ ہو، جہاں میڈیا آزاد نہ ہو، جہاں سیاسی تقسیم ہو، جہاں قانون کی بالادستی نہ ہو، اور جہاں انصاف نہ دیا جاتا ہو، جہاں میرٹ نہ ہو، وہ معاشرے، وہ ریاستیں نہیں چلتی. وینزویلا ہمارے سامنے ہے، ارجنٹینا ہمارے سامنے ہے، روس ہمارے سامنے ہے، اور ترقی کی مثالیں یورپ ہے، ہمارے سامنے عراق ہے، ہمارے سامنے افغانستان ہے، درجنوں، ہمارے سیریا ہے، ہمارے سامنے درجنوں مثالیں ہیں. بھئی ایتھارٹیرین سسٹم ہی لے آئے نا، کوئی لائے تو صحیح. مگر یہ لوٹ مارکا اور ایک بند کمرے میں بیٹھ کے فیصلے ہوں گے، اور قوم کو بتایا جائے گا وہ ٹوٹل ادھر 1500 ہے، ادھر 2000 ہیں، اور روز یدھ ہوتا ہے. بھئی جو فوجی مارے جا رہے ہیں وہ کسی کے بیٹے ہیں، اور وہ جو مارے جا رہے ہیں وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، سنا سہیل ہے. یہ اتنا آسانی سے کہہ دینا کہ وہ خوارج ہیں اور بھارت کے بھیجے ہوئے ہیں، ان کے پالے ہوئے ہیں، تو بھئی سوال یہ کہ وہ کیسے بھارت کے ہو گئے؟
آپ ثابت تو کریں نا, بس میڈیا میں خبر چھپوانے سے ہمیں سے مان لیں. مگر آپ تو عمران کو بھی غدار اعظم کہتے ہیں, آپ نواز شریف کو بھی کہتے تھے, آپ بینظیر بھٹو کو بھی سیکورٹی رسک بتاتے تھے, آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی پھانسی پہ لٹکا دیا. سب کو بتایا کہ بینظیر کو مارنے میں آپ نے مدد پرووائڈ کی تھی, سب کو معلوم ہے. اب اس کا خاندان آپ سے بدلہ لے رہا ہے, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے انہیں توڑ لیا ہے. یہ سارے معاملات بہت خراب ہونے جا رہے ہیں. اور کے پی کے میں اگر حکومت ختم ہو گئی خان صاحب کی, جو سہیل آفریدی اسی طرف بڑھ رہا ہے اور تحریک انصاف پوری اسی طرف بڑھ رہی ہے, تو پھر آپ کا کھیل شروع ہوگا. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پھر سندھ میں بھی بہت سے معاملات خراب ہوں گے. آپ محسن نقوی کو دیکھ لیں, اس سے معاملات خراب ہوں گے, اچھے نہیں ہوں گے. میں تو صرف اتنا بتاؤں گا آپ کو جاتے ہوئے کہ بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ بلوچستان میں یہ اپنا کنٹرول مکمل کھو چکے ہیں. جیسے کے پی کے مور دین 40% علاقوں میں اب ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور تیزی سے چیزیں خرابی کی طرف بڑھ رہی ہیں. دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے, ان کو سمجھ دے, انہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں کے پی کے میں, بلوچستان میں, سندھ میں, جو اس ملک کو سنبھالنا چاہتے ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.